अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदना इल्मा। इन्नल खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह अल फुरक़ान हमारी चल रही है। हमने अपनी आखिरी क्लास में पढ़ा था कि जन्नत में जो वो चाहेंगे जन्नत वालों के लिए होगा अल्लाह की तरफ से, और जिस दिन अल्लाह इकट्ठा करेगा उनको, उनसे पूछेगा किनसे कि क्या तुम लोगों ने कहा था ये मेरी इबादत करें, यानी अम्बियाओं से या और अल्लाह के जो नेक बंदे हैं। तो वो कहेंगे कि अल्लाह तू जानता है कि हमने तेरा पैगाम पहुंचा दिया था इन बंदों को, और ये खुद ही गुमराह होना चाह रहे थे, इसलिए ये शिरक करने लगे तेरी ज़ात में। ठीक है। और क्यों? क्योंकि ये दुनिया कमाने के पीछे पड़ गए थे। इनको दुनिया में इतनी आसाइशें मिली कि ये गुमराही और शिरक की तरफ निकल गए। ठीक है। यहाँ तक कि वो भूल गए तेरा रास्ता और हलाक होने वाली राह पर चले गए। आगे चलते हैं इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। फ़क़द कज़्ज़बूकुम बिमा तक़ूलून फ़मा तस्ततीऊन सर्फ़न वला नस्रा वमन यज़लिम मिनकुम नुज़िक़हु अज़ाबन कबीरा। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला उस वक्त कहेंगे पस तहकीक उन्होंने झुटला दिया तुम्हें इन बातों में जो तुम कहते थे, चुनाचा नहीं तुम इस्तात रखते अजाब के हटाने की और ना मदद करने की। जो कोई जुल्म यानी कि शिरक करेगा तो तुम में से हम चकाएंगे उसे अजाब बहुत बड़ा। यानी क़यामत वाले दिन जब अल्लाह ताला सबको जमा करेगा, ठीक है, अम्बियाओं से या उनसे पूछेगा, वो पहले तो कहेंगे कि ये खुद ही गुमराह हुए, इन्होंने तेरा रास्ता छोड़कर और दुनिया के पीछे पड़ गए जो ये गुमराह हो गए। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे अलबत्ता तहकीक उन्होंने झुटला दिया तुम्हें, यानी कि जो गुमराह हुए थे उनके बारे में अल्लाह ताला फरमाएंगे कि इसका मतलब है इन्होंने तुम्हारी बात नहीं मानी। किसकी? रसूलों की बात। इसीलिए मैं कहता हूँ बेटा कि कुरान और हदीस इस पे अमल करना लाजमी है और यही बस हक है, बाकी कुछ नहीं। और इस पे अमल करने से पहले हमें देख लेना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस जो है वो क्या है, और उस पे अमल सहाबा कराम ने या ताबईन ने तबा ताबईन ने कैसे किया। वक्तन फ़वक्तन मैं वो मिसालें देता रहता हूँ। ठीक है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे इसका मतलब इन्होंने तुम्हें नहीं माना, और फिर अल्लाह कहेंगे कि अब तुम ये ताकत नहीं रखते कि तुमसे अजाब कम किया जाए या ये लोग तुम्हारी मदद करें। यानी कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता जब उन पर अजाब होगा, और ना वो खुद ये ताकत रखेंगे कि उन पे से अजाब हट सके। ये हमने पढ़ा था ना कि अल्लाह ताला कहेगा आज एक मौत को नहीं कई मौतों को पुकारो, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है, ना मौत आएगी और ना ये अजाब कम होगा। और फिर अल्लाह ने फरमाया जो कोई भी जुल्म करेगा, देखो जुल्म से मुराद शिरक है, क्योंकि कुरान ही ये कहता ना। मैंने क्या बताया था उसूल तफसीर में, कुरान की तफसीर कुरान से पहले होती है, फिर कुरान की तफसीर हदीस से, ठीक है, फिर कुरान की तफसीर सहाबा कराम की अक़वाल से। ठीक है। पहले हम कुरान की तफसीर कुरान से देखते हैं, कुरान की तफसीर सुन्नत से, कुरान की तफसीर पर हम सहाबा कराम के अमाल से देखते हैं उन्होंने इसको क्या समझा। क्यों? क्योंकि जब कुरान नाजिल हो रहा था तो सहाबा कराम मौजूद थे, और उनके ज़माने में जो फ़हम उनको हासिल हुआ वो किसी को भी हासिल नहीं हुआ। ठीक है। जो जुल्म करेगा इन्ना शिरक ला ज़ुल्म अज़ीम, ये आयत याद रखो। ठीक है। जो जुल्म यानी शिरक करेगा तो हम चकाएंगे उसे अजाब बहुत बड़ा, कबीरा। कबीरा का मतलब कहते हैं बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा अजाब। और वो क्या अजाब है? जहन्नुम की दहकती हुई आग। ठीक है। अगली आयत की तरफ चलते हैं इंशाअल्लाह। वमा अर्सलना क़ब्लक मिनल मुरसलीन इल्ला इन्नहुम लयअकुलून अत्तआम व यमशून फिल अस्वाक़ वजअलना बअदकुम लिबअदिन
فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور نہیں ہم نے بھیجے آپ سے پہلے رسول مگر، ٹھیک ہے، یہ قرآن کا انداز بیاں ہے کہ پہلے نفی کی جاتی ہے، یعنی کہ پہلے عام حکم ہوتا ہے پھر تخصیص کر دی جاتی ہے۔ یہ بتاؤں گا اگر زندگی میں کبھی موقع لگا، جب ہم اصول تفسیر یا اصول حدیث پڑھیں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک حکم عام ہوتا ہے اور پھر اس میں تخصیص کر دی جاتی ہے، کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے ہم نے رسول نہیں بھیجے الا مگر کلمہ حصر استعمال ہوا ہے، لا الہ الا اللہ، اس میں بھی کلمہ حصر کہ نہیں ہے کوئی بھی الہ، پہلے انکار کر دیا ہے ہی نہیں کوئی الہ، کوئی ہے ہی نہیں الہ الا اللہ، مگر سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کہ آپ سے پہلے کوئی رسول بھی نہیں بھیجا مگر یہ کہ بلا شبہ البتہ وہ کھاتے تھے کھانا اور چلتے تھے بازاروں میں۔ یہاں اللہ نے فرمایا، یہ تھوڑی سی گرامر میں بیٹا اس لیے تھوڑا بتا دیتا ہوں تاکہ اندازہ ہو قرآن کس قدر بہترین کتاب، عربی کس قدر بہترین زبان ہے، اور اللہ کا جو کلام ہے کس قدر بہترین طریقے سے سمجھانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو البتہ وہ کھاتے تھے کھانا اور چلتے تھے بازاروں میں۔ تمام انبیاء جو تھے وہ کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، بیمار بھی ہوتے تھے، شادیاں بھی کری، بچے بھی تھے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ تمام انبیاء انسانوں میں آئے، اور مشرکین مکہ اور پہلے کے لوگ انبیاؤں کے کیا کہتے تھے کہ فرشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ تو اللہ نے فرمایا ہم نے کسی قوم میں بھیجا ہی نہیں ہے فرشتہ نبی بنا کر، جتنے نبی بھیجے انسانوں میں سے بھیجے، اور ہم نے بنایا تمہارے ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش، کیا تم صبر کرتے ہو، اور ہے آپ کا رب خوب دیکھنے والا۔ پہلی والی جو اس آیت کا پہلا والا جو حصہ ہے اس کو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں تمام انبیاء کے واقعات میں، کہ جتنے بھی نبی آئے وہ انسان بن کر آئے، انسانی تھے، اور لوگوں نے یہ اٹھائی آواز کہ یہ انسان کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ بھیجتا تو کسی فرشتے کو بھیجتا، یا کسی کو نبی بناتا تو ہم میں سے کسی سردار کو بناتا۔ یہ اللہ کی شان ہے بیٹا۔ میں نے بتایا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے جب روحیں بنائی دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے، بہترین روحوں کو انبیاء کے لیے اللہ نے چنا، اور پھر اس کے بعد جو روحیں تھیں بہترین ان کو نبی کے صحابہ، پھر دیندار لوگ، پھر اس طبقے میں اس طریقے سے اللہ چنتا ہے، اور پھر اپنے حساب سے اللہ کا ایک اصول اور قانون ہے، اس حساب سے دنیا میں بھیجتا ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں ہم نے بنایا تمہارے ایک دوسرے کے لیے تم لوگوں کو آزمائش۔ بیٹا ذہن میں رکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائش انبیاؤں پر آتی ہے، یہ بات تو طے ہے۔ آپ کسی بھی نبی کا اٹھا کر پڑھ لو واقعہ، کتنی آزمائشیں آئیں انبیاؤں پر۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، جو جد الانبیاء ہیں، کہ اللہ نے جن کو اپنا دوست کہا، کتنی آزمائشیں، اور اتنا پسند کیا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں پر ان کی جو استقامت ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ ابراہیم اب جتنے بھی نبی بھیجوں گا میں تیری اولاد سے بھیجوں گا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، اتنا پسند کیا اللہ نے۔ وہ جد الانبیاء آزمائشیں آئیں بیٹا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کم آئیں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تم سیرت کی بہترین کتاب الرحیق المختوم اٹھا کر پڑھو، ایسی ایسی آزمائشیں آئیں کہ کسی پر نہیں آ سکتی، وہ پتھر کھائے، خونم خون ہو گئے، کیا کیا سننے کو ملا، بائیکاٹ کر دیا گیا۔ وہ جو گھاٹی تھی اس کی جس گھاٹی میں انہوں نے 3 مہینے گزارے تھے یا 3 دن گزارے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، کچھ صحابہ کرام تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا۔ صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ ہم چمڑے کو، جو چمڑا ہوتا ہے لیدر، جس کی ہم جیکٹ یا چپل یا جوتا بناتے ہیں، اس کو پانی میں بھگو کے چوستے تھے۔ ایسی آزمائشیں آئی ہیں انبیاؤں کے اوپر۔
شعیب ابی طالب گھاٹی، اس کا بتا رہا ہوں میں واقعہ، ٹھیک ہے۔ تو درجہ بدرجہ آزمائشیں آتی ہیں، اور ہے آپ کا رب خوب دیکھنے والا، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کس کے ساتھ کیا آزمائش ہے، ٹھیک ہے۔ کفار کی طرف سے پریشان کرنا یہ بھی آزمائش ہے، روزگار کی آزمائش، اولاد کی آزمائش، بیماری کی آزمائش، اللہ کسی کو بیماری سے آزماتا ہے، کسی کو رشتہ دار بائیکاٹ کر دیتے ہیں اس سے آزماتا ہے، کسی کو پریشانیوں میں ڈال کے چھوٹی چھوٹی پریشانیاں اس کو آتی رہتی ہیں، گھر کی پریشانی ہو گئی، نوکری کاروبار کی پریشانیاں ہو گئیں، کوئی اور پریشانیاں ہو گئیں، کچھ نقصان ہو گیا اس کا، اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے آزما رہا ہوتا ہے، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے جنت کے درجات کو بلند کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی شان۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر بڑی آزمائش تھی، واقعہ اف پڑھا تھا ہم نے، کس قدر بڑی آزمائش میں رہی ہیں وہ، کتنا عرصہ رہی ہیں، کہ وہی آنی بھی بند ہو گئی تھی اس وقت، وہی بھی اللہ نے نہیں بھیجی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے، ان کے ساتھ بیٹھتے، طبیعت پوچھتے اور اٹھ کے چلے جاتے، کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں آتے ان سے ملنے، کوئی نہیں مل رہا تھا ان سے، اور اکیلے کمرے میں وہ روتی رہتی تھی۔ اللہ نے کیا صلہ دیا ان کا، کہ سورہ نور کی 1 سے 19 تک آیتیں اما عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی میں اتار دیں۔ افق مبین کا نام دیا اس کو، اس واقعے کو، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا آزمائش آنا اچھا چھوٹی کیوں نہ ہے، پتہ ہے مومن کی کیا شان ہے؟ مومن کی یہ شان ہے کہ اس نے تالا کھولنے کے لیے اپنی سیدھی جیب میں ہاتھ ڈالا چابی نکالنے کے لیے، ایک اس کو تالا کھولنا ہے، اس نے سیدھی جیب میں ہاتھ ڈالا چابی نکالنے کے لیے، اس کو ایک دم یاد آیا، اس کو، اب میری بات دھیان سے سننا جو میں کہنے چاہ رہا ہوں، اس کو یاد آیا، او ہو چابی تو الٹی جیب میں۔ یہ جو تکلیف ہوتی ہے نا، اللہ اس کے بدلے بھی اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ حالانکہ کوئی کہے یہ کیا تکلیف ہے، ایک میں ہاتھ ڈالا نہیں تھی چابی دوسرے سے نکال لی، یہ صرف شان مومن کی ہے بس، یہ شان اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں کسی کو نہیں دی سوائے مومن کے، کہ اس کو اتنی سی بھی تکلیف اگر پہنچتی ہے نا، کہ اگر اس کو پانی پینا ہے، گلاس اٹھایا اس نے، پہلے دھویا پھر پانی پیا، بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کیا، اس پہ بھی اللہ اس کو ثواب دیتا ہے، کہ وہ جو قدم چلا پانی پینے کے، دیکھو نا پیاس لگنا انسان کے اپنے بس میں تو نہیں ہے، یہ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے نا، اللہ نے فطرت میں رکھا ہے مومن کی یا انسانوں کی، کہ اس کو پیاس لگتی ہے، انسان نے خود تو اپنے ساتھ نہیں رکھا ہے۔ تو اس پیاس کو بجھانے کے لیے جو وہ پانی پینے اٹھ رہا ہے، حالانکہ اس کی پیاس بجھنی ہے، لیکن مومن کی شان اللہ نے رکھی کہ اللہ اس پہ بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جتنا بڑا درجہ ہوگا دین میں اتنی بڑی آزمائش آتی ہے۔ میں نے بتایا تھا امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، ابن تیمیہ قید خانے میں، زمین کے نیچے تہ خانہ تھا، قید خانے میں ان کا انتقال ہوا، وفات ہوئی، وہاں سے بیٹھ کے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ اور کون شاگرد تھے ابن تیمیہ کے؟ امام ابن کثیر، جن کی میں تفسیر پڑھاتا ہوں، وہ ابن تیمیہ کے شاگرد تھے۔ نمبر 1 تفسیر ہے دنیا کی، ایوارڈ یافتہ تفسیر، وہ ان کے شاگرد تھے۔ امام ابن قیوم الجوزی امام ابن تیمیہ کے شاگرد تھے۔ تم تاریخ دمشق اٹھا کے پڑھو ابن عساکر کی، اس کی پتہ ہے کتنی جلدیں ہیں؟ 90 جلدوں میں ہے وہ کتاب، کہ اس کو 5 بندے مل کے اٹھا نہیں سکتے، ایک کمرے میں اس کی کتابیں لائن سے اگر رکھنا شروع کرو ایک کمرے میں نہیں آ سکتی۔ 90 جلدوں میں تاریخ دمشق لکھی ہے انہوں نے کتاب، جس کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ ناممکن ہے کہ ایک انسان 60 70 80 سال کی زندگی میں اتنی بڑی کتاب لکھ لے، اور پہلی صف کے نمازی تھے۔ جب امام ابن عساکر کا جنازہ پڑھا، جنازہ کس نے پڑھا تھا پتہ ہے؟ ان کے جنازے میں خاص کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے جنازہ پڑھنے، اور جب وہ جنازہ پڑھ رہے تھے تو مسجد کے امام نے کہا یہ ابن عساکر وہ ہیں کہ 40 سال میں نے ان کو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ بیٹا ایسے ہی لوگ نہیں گزرے ہیں، اللہ کے خاطر انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ میں نے کتنی ساری چیزوں کے بارے میں بتایا تھا کہ اللہ کے ایسے ایسے نیک بندے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری صحیح بخاری کی جو انہوں نے تشریح کری ہے، تفسیر لکھی ہے،
شرح لکھی ہے۔ صحیح بخاری کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جو حدیث کی قرآن کے بعد مستند ترین کتاب اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ اس قرآن کے بعد سب سے زیادہ مستند کتاب اس دنیا میں صحیح بخاری کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس کی شرح لکھی ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ حافظ ابن حجر عسقلانی کا یہی کارنامہ بہت ہے زندگی کا کہ وہ شرح صحیح بخاری لکھ کے چلے گئے۔ ہم تو وہ پڑھتے بھی نہیں ہیں، وہاں تو لکھ کے چلے گئے۔ مصنف ابن ابی شیبہ 10-12 جلدوں کی کتاب ہے حدیث کی، اور کتنے سال کی عمر میں لکھی تھی؟ 38 یا 39 سال کی عمر میں انہوں نے لکھی تھی۔ 39 ایئرس کی عمر میں لکھ دی تھی انہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ۔ خود سوچو دین میں کیا کیا لوگوں نے کمالات کیے ہیں، ہم دنیا میں کر رہے ہیں کمالات۔ گھر کی ڈیکوریشن، ڈیزائننگ، کھانے پکانے کے طریقے، بہترین قسم کی رنگ و روغن، رنگدار محفلیں، اور وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک فقیر صحابہ کرام کے زمانے میں بھیک مانگ رہا تھا، اس کو ضرورت تھی پیسے کی، تو کسی نے کہا کہ سامنے والے گھر پہ چلے جاؤ اور ان سے فریاد کرو۔ وہ سامنے گھر پہ گیا، اس نے دستک دی، جیسے ہی دستک دی ظاہر گھر کے قریب پہنچ گیا تھا، جیسے ہی دستک دے چکا تھا، وہ دستک دی، اب کھڑا ہو گیا، اندر سے ایک دم مرد کی آواز آئی، وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا یہ تم نے کیا کیا؟ آج چراغ میں تیل زیادہ کر دیا تم نے؟ پہلے تو چراغ ہوتے تھے نا، لائٹ تو ہوتی نہیں تھی صحابہ کرام کے دور میں، ایسی ٹیوب لائٹ یا لائٹ، تو وہ چراغ جلتے تھے تیل سے۔ تو اندر سے آواز آئی آج تم نے چراغ میں، اپنی بیوی سے کہہ رہے تھے آج تم نے چراغ میں تیل زیادہ کر دیا، یہ فضول خرچی نہیں ہے کیا؟ وہ فقیر نے سر پکڑ لیا باہر کہ میں کس کے گھر پہ آ گیا، میں کس کے گھر پہ آ گیا اپنا سوال لے کر؟ یہ مجھے کیا دے گا جو اپنی بیوی سے ایک دھرم کا جو تیل آتا ہے اس پہ لڑ رہا ہے کہ یہ فضول خرچی ہے، یہ مجھے کیا دے گا؟ خیر دروازہ کھٹکھٹا چکا تھا، کھڑا رہا، اندر سے آواز آئی کون؟ تو وہ سوال کرتا ہے کہ اللہ کے نام پہ فریاد کرتا ہوں، میری کچھ ضرورت ہے، کیا وہ پوری کر دیں گے آپ؟ دروازہ کھلا اور اندر سے ایک تھیلی باہر پکڑا دی گئی اس کو۔ جب اس نے کھول کے دیکھا، اس فقیر نے، اس میں 30,000 درم تھے۔ کتنے درم تھے؟ 30,000 درم۔ اور وہ گھر کس کا تھا جانتی ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیٹا یہ لوگ ہیں جنہوں نے کام کیے ہیں دنیا میں۔ ہم نے اپنے آپ کو بنایا ہے، اپنے جسم کو بنایا ہے، اپنے گھروں کو بنایا ہے، اپنے کپڑوں کو بنایا ہے، ہم نے اسٹائل کو بنایا ہے، لیوش اسٹائل پہ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے کردار کو، اپنی روح کو، ہم اپنی عزت کو، اپنے اخلاق کو، اپنی زبان کو نہیں بنا پائے۔ ان لوگوں نے اپنے کردار کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے جمع فرمایا ہے، قیامت والے دن اور جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جمع فرما دے۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے عمل میں، ہمارے علم میں اللہ تعالیٰ بے حساب برکتیں عطا فرما دے اور اس میں اضافہ فرما دے۔ ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ اور یہ جو ہم سن رہے ہیں سمندری طوفان کا، یا اللہ اگر یہ تیرا عذاب ہے تو اس عذاب کو اپنے سمندر میں ہی غرق کر دے اور امت مسلمہ کو اس عذاب سے محفوظ فرما دے میرے اللہ۔ ہے میرے اللہ ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیوں کو دور فرما دے میرے اللہ۔ جو بیمار ہیں انہیں بہترین صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی سب کے گناہوں کو بخش دے اور سب پر اپنا خاص رحم فرما دے میرے اللہ۔ جس طرح اللہ تو نے دنیا میں ہمیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے جمع فرمایا ہے، آخرت میں اور جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اسی طریقے سے جمع فرما دیجیے گا۔ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا۔ ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو تیری رحمت سے بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں جائیں گے اللہ۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی
رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحویل عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک اللہم انی اعوذ بک من درک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ